तमाम किस्म की तारीफ़ात व तौसीफ़ात, बड़ाई, किबरियाई, आज़मत, जाहो जलाल खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक व ज़ेबा है, जो हम तमाम का पालनहार है। सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। उसके बाद दरूद व सलाम हो जो मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हमारे लिए दाई व नज़ीर, सिराजुम मुनीर और सरापा हिदायत बनाकर भेजे गए थे। मोहतरम हज़रात, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिन अय्याम और जिस माह से हम गुज़र रहे हैं वो माह शाबान है। शाबान का महीना यूँ तो बहुत ही फजीलत का हामिल है, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के बाद अगर किसी महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे तो वो शाबान का महीना था। शाबान के महीने के अंदर बहुत सारी बिदातें, खुराफातें और कुछ ऐसे काम देखने को मिलते हैं जिनका ताल्लुक़ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से बिल्कुल मौजूद नहीं है। शाबान के महीने में इबादतों के लिए 15 शाबान की रात को हम मुकर्रर करते हैं, और 15 शाबान की रात को हमने एक नाम भी दिया है शब बारात। शब का माना रात के होते हैं, बारात का माना बेजारगी के होते हैं। तो थोड़ा सा हम इस रात के बारे में गौर फिक्र करें, जो आज हमारे यहाँ बहुत ही मशहूर है कि उस रात को लोग शब बेदारी करते हैं, रात को जागते हैं और रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं और पूरी रात शब बेदारी में गुजार देते हैं, नवाफिल को पढ़ते हुए और फिर खुतबात का अहतमाम करते हुए, जलसे जुलूस का अहतमाम करते हुए इस रात को हम गुजारते हैं। थोड़ा सा हम इस रात के बारे में गौर फिक्र करें कि क्या ये रात अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बेदारी के तौर पर गुजारी है। थोड़ा हम ये गौर फिक्र करें इस रात के ताल्लुक से, क्या सहाबा इकराम ने इस रात को शब बेदारी की है? क्या इस रात को सहाबा इकराम ने शब बेदारी की है? क्या ताबईन ने की है? क्या तबे ताबईन ने की है? क्या आइम्मा व मुहद्दिसीन ने की है? थोड़ा सा हम गौर फिक्र करें, क्योंकि जब इबादत का मामला आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जब इबादत का मामला आता है तो हमको गौर फिक्र करना है कि क्या ये बात अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ कहा है, जो पैगाम अपने नबी के ज़रिए से दिया है, वो सारा का सारा अल्लाह के नबी ने बता दिया है, उम्मत के सामने रख दिया है कि सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है और मैंने तुम्हारे सामने रख दी है। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरफ से कोई बात नहीं कहते थे, क्योंकि कुरान उस ताल्लुक से खुद कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। नबी जो कुछ भी कहते हैं वो बजरिए वही के कहते हैं। अल्लाह के नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं वो वही के जरिए से कहते हैं। अल्लाह का हुक्म आ जाता है, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर आते हैं, अल्लाह के नबी को अल्लाह का पैगाम बताते हैं और अल्लाह के नबी उस पैगाम को अपने सहाबा के सामने पेश करते हैं। जब भी कोई मसला आता, अल्लाह के नबी से सवाल किया जाता, अल्लाह के नबी कोई मसला मालूम नहीं रहता तो अल्लाह के नबी
وحی کا انتظار کرتے تھے، وحی کا انتظار کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا نزول ہو اور اس کے بعد امت کے سامنے اس مسئلے کو رکھا جائے، صحابہ کو یہ مسئلہ بیان کیا جائے۔ کئی ایسے مسائل ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی فلاں چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی سے وراثت کے مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی تھوڑا وراثت کے مسئلے کو واضح کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیتوں کو اتار کر وراثت کے مسئلے کو حل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے بعد وراثت کے مسئلے کو بتایا کہ یہ رب کا پیغام ہے، تم کو اس کے مطابق اپنے وراثت کی تقسیم کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں تک کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے آ کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی ایک آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ میں دیکھ لے، اب اس کے پاس جو ہے کوئی گواہ موجود نہیں ہے، اس نے دیکھ لیا اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ میں گناہ کا کام کرتے ہوئے، دیکھ لیا اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے آ کر کہوں کہ میری بیوی نے ایسے کیا ہے تو آپ مجھے جو ہے الزام لگانے کے جرم میں سزا دیں گے۔ اب میں کروں تو کیا کروں، کیسے کروں؟ میرے پاس گواہ بھی موجود نہیں ہے، میں کیسے اس چیز کو برداشت کروں؟ اللہ کے نبی کے پاس اس نے آ کر سوال کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے لیان کے مسئلے کو واضح فرما دیا۔ لیان کا مسئلہ آیا، اللہ کے نبی نے اس انصاری صحابی کو بلا کر کہا، اللہ رب العالمین نے تمہارے مسئلے کا حل فرما دیا ہے، اللہ رب العالمین نے لیان کا مسئلہ الگ کر رکھ دیا ہے، اب تم جو ہے اس مسئلے سے آزاد ہو گئے ہو۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، وضو سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک جتنے بھی ساری چیزیں ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے وضو کا طریقہ ہمیں ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جیسے حکم دیا ہے، ہم اپنی طرف سے اس کے اندر کسی چیز کو زیادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اللہ کے نبی نے کیا ہے وہی ہم کو کرنا ہے۔ نماز کیسے پڑھی ہے، کس طریقے سے پڑھی ہے، کیسے پڑھنا ہے، اللہ کے نبی نے واضح کیا ہے، ہمیں ویسے ہی پڑھنا ہے، تب جا کر ہماری نمازیں قابل قبول ہوگی، ورنہ ہماری نمازیں قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے نبی کا اگر طریقہ نہیں اپنایا ہے تو پھر ہماری نمازیں کیسے قبول ہوگی، ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوگی۔ تو گویا کہ جو شب برات ہے ہم کو یہ تلاش کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا اس رات کے بارے میں حکم دیا ہے، کہ اللہ کے نبی نے اس رات کو شب بیداری کی ہے، کہ اللہ کے نبی نے اس رات کو صحابہ اکرام کو جگایا ہے، کیا اللہ کے نبی کے بعد صحابہ اکرام نے 15 شعبان کو شب بیداری کی ہے؟ ہم کو تلاش کرنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے، کیونکہ آج مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، محفلیں منعقد کی جا رہی ہے، محفلیں لگی ہوئی ہے، ناز خوانی ہو رہی ہے، فلاں بیانات ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، لیکن پہلے یہ تلاش تو کرے کہ اللہ کے نبی نے اس رات کو جگنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا۔ عبادت کا معاملہ ہے اور اپنی طرف سے کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے کہا کہ فلاں کا مسئلہ فلاں کا مسئلہ، اللہ کے نبی کی موجودگی میں کسی کا مسئلہ نہیں چلے گا۔ کتاب اللہ موجود ہے، سنت رسول موجود ہے، ان کی موجودگی میں کوئی اور مسئلہ لا کر پیش کرے نہیں چلے گا۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں کا مسئلہ فلاں کا مسئلہ، میرے بھائیو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں تورات اٹھا کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی یہ تورات ہے، یہ تورات ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کو غصہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی غصہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، عمر گم پانے والیاں تمہیں گم پائے، کیا تم اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے؟
کیا تم نبی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے؟ یہ آسمانی کتاب کا مسئلہ ہے، یہ آسمانی کتاب کا مسئلہ ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے اس تورات کو نکال کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کہتے ہیں نبی کی موجودگی میں، نبی کی حدیث کی موجودگی میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نبی کی حدیث کی جگہ فلاں کی چیزوں کو لا کر جو ہے ہم عمل کر رہے ہیں، فلاں کی چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں چلنے والی ہے۔ کل قیامت کے دن ان چیزوں کو لے کر جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں کہو گے اے اللہ ہم نے فلاں صاحب کی کتاب کے اوپر عمل کیا ہے، فلاں امام کی بات کو ہم نے مانا ہے، فلاں امام کی بات کو ہم نے مانا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین وہاں پر قبول کرے گا؟ کیا سوال نہیں ہوگا اس بارے میں؟ کیا میرا قرآن موجود نہیں تھا؟ میری بات موجود نہیں تھی؟ کیا میرے نبی کا فرمان موجود نہیں تھا؟ کیا اس کے مطابق عمل کرنا کیا تمہارے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا تم نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے؟ عبادت کا معاملہ ہے، عبادت کا معاملہ ہے۔ یہاں پر صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات نکال کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، عمل کا معاملہ نہیں آیا ہے، تورات نکال کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر دیکھ کر کہتے ہیں عمر کیا تم نبی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً تورات کو بند کر دیتے ہیں، فوراً تورات کو بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے اللہ کو رب اور آپ کو نبی رسول مان کر، اللہ کو رب مان کر، ہم آپ کو نبی اور رسول مان کر اور اسلام کو دین مان کر ہم اس بات کے اوپر راضی ہو گئے، ہم اس بات کے اوپر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ کے اندر محمد کی جان ہے، اگر تمہارے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائے اور تم میری چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں لگ جاؤ، ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم راہ راست سے ہٹ جاؤ گے۔ کیا کہا؟ حضرت موسیٰ کی اتباع کرنا شروع کر دو تو راہ راست سے ہٹ جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کی جائے گی تو پھر ہم دوسروں کی بات کو کیسے مانیں گے؟ بتاؤ تو دوسروں کی اتباع کیسے کریں گے؟ دوسروں کی پیروی کیسے کریں گے؟ نبی کی شریعت ہمارے درمیان موجود ہے، نبی کی شریعت چل رہی ہے اور یہ کل قیامت کی صبح تک چلے گی۔ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے جو رب نے اپنے نبی آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا ہے۔ تو آج ہمارا معاملہ ہم یہ دیکھیں، ہم یہ غور و فکر کریں کہ آج جو شب برات کا معاملہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ شب بیداری کے بارے میں کہا ہے۔ تھوڑا ہم اس بارے میں غور و فکر کریں، یہ عبادت کا معاملہ ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، اللہ سے نزدیکی بڑھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا آئیے ایک حدیث ہم اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ عبادت کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا دور ہے جو کوفہ کو اپنا مسکن بنا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت تھا، لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے اور آ کر کہنے لگے کہ کوفہ کی ایک مسجد کے اندر میں نے ایک کام دیکھا ہے، میں نے خیری دیکھا ہے، میں نے خیری دیکھا ہے، کوئی شر نہیں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کوفہ آپ بھی زندہ رہیں گے تو آپ بھی دیکھیں گے قریب۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ حلقے بنائے ہوئے ہیں، آج کئی سارے معاملات ایسے ہی ہیں ہمارے یہاں، ہم نبی کے حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم لوگوں کی باتوں کو، کوئی عمل ہم کو اچھا لگا ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کیا وہ عمل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر اس کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اس کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ہم تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھیں، ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اگر اس عمل کو کیا ہے تو ہم کریں گے، اگر اللہ کے نبی نے اس عمل کو نہیں کیا ہے
تو پھر وہ عمل ہمارے لیے دلیل بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھ لیں کہ عبادت کا معاملہ ہے، اللہ سے قربت کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے وہ سارے کام بتا دیے ہیں جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے تمہیں عزیز رکھنے والے ہیں، وہ سارے اعمال اللہ کے نبی نے بتا دیے ہیں۔ یہاں پر کوفہ کی مسجد کے اندر ایک عجیب و غریب عمل مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے میں نے خیر ہی دیکھا ہے، کوئی شر نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کوفہ کی مسجد کے اندر دیکھا ایسے لوگ عمل کر رہے ہیں ایسا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فوراً کہتے ہیں تم ان سے کہہ کر چلے آتے کہ تم اس کی جگہ اپنے گناہ شمار کر لو، نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تم ان کو کہہ کر چلے آتے کہ تم ان اعمال کی جگہ گناہ شمار کر لو، اور ضامن مجھے قرار دے کر آ جاتے، ضامن مجھے بنا کر آ جاتے، میں ضمانت دینے کے لیے تیار تھا، ان کی وہ نیکیاں بیکار نہیں جائے گی۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس مسجد کے اندر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر لوگ حلقے بنائے ہوئے تھے۔ ان حلقوں کے اندر ایک آدمی کہتا ہے، سامنے کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو سارے کے سارے اللہ اکبر کہو، تو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے جاتے، ان کنکریوں کو الگ کرتے جاتے۔ ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ لوگ جو ہے ان کنکریوں کو الگ کرتے چلے جاتے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاتے۔ ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو سبحان اللہ کہو، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، ان کنکریوں کو الگ کرتے چلے جاتے۔ میرے بھائیو تھوڑا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر کہنا کوئی گناہ کا کام ہے، لا الہ الا اللہ کہنا گناہ کا کام ہے، سبحان اللہ کہنا گناہ کا کام ہے، الحمدللہ کہنا گناہ کا کام ہے۔ ارے اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ گناہ صغیرہ ہے جو ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے، گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچ جاتے ہیں تو ایک عجیب و غریب عمل ہے، عمل کیسا ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہے۔ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کنکریاں سامنے رکھی ہوئی ہیں، ایک عجیب و غریب طریقے سے اس عمل کو انجام دیا جا رہا ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے، جو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، جو اللہ کے نبی کے جو دین لے کر آئے تھے اس دین کے مطابق نہیں ہے، رب نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق نہیں ہے۔ تو عمل نبی کے عمل سے ہٹ کر ہوا، اب اس کو ثواب کہیں گے؟ نبی کے صحابہ موجود ہیں، نبی کے صحابہ موجود ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن ہے، وہاں پر پہنچتے ہیں، پہنچ کر دیکھتے ہیں ایک عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے امت محمد تم کتنا جلدی ہلاک ہو گئے، کتنا جلدی ہلاک ہو گئے۔ ابھی یہ نبی کے بستر ہیں، کپڑے ہیں وہ سیدھا نہیں ہوئے، یہ برتن ہے ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں، کہ تم نے ایک نئی چیز جو ہے ایجاد کر لی ہے، ایک نئی چیز ایجاد کر لی ہے، تم اس کی جگہ گناہ شمار کر لو اور تمہاری یہ نیکیاں ضائع نہیں جائیں گی، یہ گناہ ضائع نہیں ہوں گے، تم نے گناہ کا کام کیا ہے۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود آ کر ان سارے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، تو گویا کہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر عمل ہو رہا تھا، اس لیے اس عمل کو دیکھ کر کہتے ہیں اس کی جگہ گناہ شمار کر لو، کیونکہ ایک نئی بدعت ہے، ایک نیا عمل ہے جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے، جو نبی کی سنت سے ہٹ کر ہے، جو نبی نے دین لایا ہے اس دین سے ہٹ کر ہے، تو پھر وہ دین کیسے بن سکتا ہے؟ اور اتنے 100 سال گزرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں یہ شب برات کرنا یہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس رات کو جو ہے اس طریقے کا عمل ہوتا ہے، اس رات کو جو ہے قبرستان کو جایا جاتا ہے، یہ کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے؟ بتاؤ تو صحیح میرے بھائی۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے ہم کو کیا دیکھنا ہے کہ یہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہے یا نہیں؟
اللہ کے نبی بہت عبادتیں کرتے تھے. آج ہمارا معاملہ عبادتوں کے معاملے میں ہم نبی سے بہت پیچھے ہیں, ہم بہت پیچھے ہیں. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی اللہ کے نبی رات کو اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی, ورم آ جایا کرتا تھا. اللہ کے نبی اس لیے اس طریقے سے راتوں کو عبادت کرتے تھے. حضرت عائشہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی اللہ نے آپ کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں, اس کے باوجود آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ راتوں کو اس قدر عبادت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اس اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اتنا لمبا قیام کیا کہ نبی کے پیر مبارک میں ورم آ گیا, نبی کے پیر سوج گئے, اتنا لمبا قیام کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے نبی اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ اتنا لمبا قیام. اللہ کے نبی نے ان سے کہا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اس اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ کے نبی اس قدر عبادتیں کیا کرتے تھے, لیکن اللہ کے نبی کسی دن کو خاص کر کے کوئی عبادت نہیں کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن کو کسی خاص روزے کے لیے یا خاص عبادت کے لیے خاص نہیں کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعہ کی رات کو قیام کے لیے, جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کیونکہ افضل دن ہے, دنوں میں سب سے افضل اگر کوئی دن ہے تو جمعہ کا دن ہے. تو اللہ کے نبی نے اس دن کے تعلق سے کہا ہے اس کی رات کو قیام کے لیے خاص کرنا یا اس کے دن کو روزے کے لیے قیاس کرنا, خاص کرنا اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. نہ جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص کیا جائے گا, جاگیں گے عبادتیں کریں گے, اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اور دن کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. ہاں اس بندے کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے جو روزے رکھتا ہوا آیا ہے اور ان دنوں کے اندر جمعہ آ جائے تو اپنے روزے کو پورا کر سکتا ہے, لیکن خاص عبادت کے لیے یا جمعہ کو روزہ رکھوں گا آج افضل دن ہے, اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. تو پھر آج ہمارے یہاں سالوں کے اندر دنوں کو مخصوص کیا جا رہا, عبادت کے لیے مخصوص کیا جا رہا ہے. شب برات آئی, ہم نے عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے. بھائی اللہ کے نبی سے ثابت ہے, ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. نبی سے ثابت ہے, عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی نے کیا ہے, صحابہ نے کیا ہے, تابعین نے کیا ہے, دلیل موجود ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے اس رات کو شب بیداری کی ہے, صحابہ کو جگایا ہے, اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو جگایا ہے, خود بھی جاگے ہیں, رات کو شب بیداری کی ہے. ہم شب بیداری کرنے کے لیے تیار ہیں, شب بیداری کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی طریقے سے 12 ربیع الاول کو ہم جاگتے ہیں, اسی طریقے سے 27 رجب کو ہم جاگتے ہیں. یہ راتیں جو جاگ رہے ہیں کیا اس کا ثبوت اللہ کے نبی سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ عبادت کا معاملہ ہے, ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کیا ان راتوں سے محروم ہو گئے کہ ان راتوں کی فضیلت کو اللہ کے نبی نے اس امت سے چھپا لیا کہ اللہ کے نبی نے ان راتوں کی فضیلت کو بتانے سے منع کر دیا؟ کوئی دلیل ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے خود جاگا ہے تو صحابہ کو جگایا ہوگا, صحابہ نے جاگا ہے تو حدیثوں کے اندر بیان ہوا ہوگا. کوئی حدیث ہونی چاہیے کہ اس رات کو اللہ کے نبی نے جاگا ہے, صحابہ نے جاگا ہے, اور جاگنے کی وہ روایت موجود ہو. ہمارے یہاں کیا ہے, کچھ نمازوں کے ہم نے نام بھی رکھ دیے ہیں اس رات کو. صلاۃ الالفیہ یہ راتیں ہوتی ہے, اس رات کے اندر اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی سے ایسی نماز کا کوئی ذکر ملتا ہے جس کو اللہ کے نبی نے کیا ہو؟ اس عمل کو صحابہ سے اللہ کے نبی نے کروایا ہو؟ کوئی عمل ملتا ہے تو لا کر دکھائیے کہ اللہ کے نبی نے ہاں یہ عمل کیا ہے اور امت کو یہ کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی شعبان کے اندر روزے رکھا کرتے تھے, کثرت سے روزے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان میں مکمل روزے رکھتے ہوئے اور شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے
مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. رمضان اور شعبان یہ 2 مسلسل اللہ کے نبی روزے رکھا کرتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اللہ کے نبی آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں, شعبان میں آپ کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت اسامہ بن زید سے کہا, کیا کہا کہ لوگ رجب اور رمضان کے تعلق شعبان کو بھول جاتے ہیں, شعبان کو بھول جاتے ہیں, اس لیے اس مہینے کے اندر روزے رکھتا ہوں. اور اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. حدیث ہے, عمل کیا جائے. کسی ایک دن کو خاص کر کے عمل کا اللہ کے نبی سے کوئی ثابت نہیں ہے. آپ پورا مہینہ روزے رکھ سکتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے امت کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع بھی کیا ہے, تاکہ رمضان کے روزے جو فرض ہیں ان روزوں کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے, کوئی اثر نہ پڑے. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, تو لوگوں کو نبی کی بات کے اوپر عمل کرنا چاہیے, نبی کی حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے امت کو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نفل روزے رکھتے رکھتے اور اس کے فرض روزوں کے اندر کوتاہی آ جائے, وہ فرض روزوں کو چھوڑ دے. اسی لیے امت کو 15 کے بعد منع کیا ہے. اور آپ جو ہے آپ کے پچھلے رمضان کے روزے چکے ہوئے آپ شعبان میں پورے کر سکتے ہیں, کیونکہ رمضان آنے والی ہے. یا نفل روزے آپ کثرت سے رکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے جیسے حکم دیا ہے, پیر اور جمعرات کا روزہ منع نہیں ہے, جو اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. لیکن خاص کسی رات کو خاص کر کے اس رات کو شب بیداری کرنا اور پھر دن کو روزہ رکھنا, یہ اللہ کے نبی سے کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے, کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا عمل کیا ہو. ہاں ایک روایت 15 شعبان کے تعلق سے ایک روایت ملتی ہے. ہم حدیثوں کو چھپانے والے نہیں ہیں, حدیثوں کو واضح کرنے والے ہیں, حدیثوں کو بتانے والے ہیں 15 شعبان کے تعلق سے. لیکن یہ ثبوت کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ اس رات کو جو ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو رات کو جاگنا چاہیے اور رات کو شب بیداری کرنا چاہیے, ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو اپنی ساری مخلوق کے اوپر نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے. حدیث کیا, اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنی پوری مخلوق کے اوپر نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے. اس میں سے مشرک اور کینہ پرور کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ساروں کی بخشش کر دیتا ہے, ساروں کی بخشش کر دیتا ہے. یہ حدیث ہے. لیکن اس حدیث کے اندر جاگنے کا کہاں پر ثبوت ہے, شب بیداری کا کہاں پر ثبوت ہے؟ تھوڑا اس بات کے اوپر غور و فکر ہے. ایک چیز اور ہے جو 15 شعبان کو ہمارے یہاں ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ رات کو جو ہے قبرستان کو جانا, رات کو قبرستان کو جانا. اور بعض میں نے کچھ لوگوں سے کچھ واقعات کو بھی سنا ہے, بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں, بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو شعبان سے پہلے مر جاتا ہے, مرنے کے بعد اس کی روح جو ہے آسمان کے اندر لٹکی ہوئی رہتی ہے, لٹکی ہوئی رہتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے 15 شعبان کو جو ہے اس کی پسندیدہ غذا کھلا کر اس کو آزاد کیا جاتا ہے, اس کو آزاد کیا جاتا ہے. یہ طریقہ کہاں سے آیا ہمارے پاس؟ تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ اللہ کے نبی سے ایسی کوئی بات ثابت ہے کہ مرنے والے کی روح آسمان پر لٹکی ہوئی رہتی ہے اور 15 شعبان کو اس کی پسندیدہ غذا کھلائی جائے اور وہاں سے نکل کر چلی جاتی ہے. اور پھر جو ہے لوگ جو ہے قبرستان کو جایا کرتے ہیں صرف 15 شعبان کو. بھائی اللہ کے نبی نے تو قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے کہ قبروں کی زیارت کرو, اس لیے کہ آخرت کی یاد آ جاتی ہے. انسان دنیا سے نفرت, موت سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے. حکم دیا گیا ہے, ہم اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہیں, لیکن کسی خاص رات کو, وہ بھی 15 شعبان کی رات کو قبرستان کو جاتے ہیں اور جا کر جو ہے دعائیں کر کے آ جاتے ہیں. عورتیں بھی نکل رہی ہیں, قبروں کو سجایا بھی جا رہا ہے, پھول بھی ڈالے جا رہے ہیں, ہاں نہ جانے کیا کیا عمل ہو رہا ہے. وہاں پر کھانے بھی بنائے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد حلوہ پوری والی یہ رسمیں جو ہے ہمارے یہاں چلی آ رہی ہیں, ہمارے یہاں چلی آ رہی ہیں. بھائی یہ کون سا دین ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے ساتھ میں کیا؟
ایک روایت جو مل رہی ہے وہ جنت البقیع کے تعلق سے 15 شعبان کا کہیں پر بھی اس کے اندر ذکر نہیں ہے۔ جو بقیع قبرستان کو اللہ کے نبی گئے، وہاں کے لوگوں کے لیے دعائیں کی، حدیث صحیح ہے، لیکن 15 شعبان کو اللہ کے نبی نے کیا ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں قبرستان کو، جا کر اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کا سوال کر سکتے ہیں، اپنی آخرت کی یاد کو تازہ کر سکتے ہیں، آپ کو منع نہیں ہے، لیکن 15 شعبان کو مخصوص کر کے قبرستان کو جانا اور دعائیں کرنا، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بقیع کو گئے، وہ روایت بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل آئے، کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئے، باہر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی آئے، مائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے اندر اللہ کے نبی موجود تھے، باہر آئے، حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا بقیع قبرستان والوں کے لیے آپ دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی گئے، ان کے لیے دعا کر کے آئے، دعا کر کیا ہے اللہ کے نبی نے کیا ہے بقیع قبرستان والوں کے لیے، لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قبرستان جائیں، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے آپ دعائیں کریں، لیکن کسی دن کو خاص کر کے یا کسی رات کو خاص کر کے نہ جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو معاملہ ہے، ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے کہ جو آدمی مر گیا ہے اس کی پسندیدہ چیزیں ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں، اگر مرنے والا گٹکا کھاتا تھا، اس کی پسندیدہ چیز ہے گٹکا بھی لا کر ایک پلیٹ کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ مرنے والے کی مٹھائی، وہ مٹھائی کھانے والا تھا، اس مٹھائی کو لا کر پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ بیڑی پینے والا تھا، بیڑی، سگریٹ، نہ جانے کون سی چیزیں اس پلیٹ کے اندر شامل کر کے اوپر لے جا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے یہاں ہو رہا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے مسلمانوں کے یہاں ہو رہا ہے۔ کیا اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کرام نے ایسا کوئی عمل کیا ہے؟ آج ہم کتاب اللہ کو نہیں پڑھتے، آج ہم سنت رسول کو نہیں پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر ہم رب کے قرآن کو پڑھتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کی کوشش کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، تو آج ان گمراہیوں کے اندر ہم نہیں پڑھتے، ان ہلاکت والی چیزوں کے اندر ہم نہیں پڑھتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ہلاک کرنے والی ہے، ہمارے اعمال کو تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اگر ہم کو نجات چاہیے تو ہمیں کتاب اللہ کی طرف آنا ہوگا، اگر ہم کو نجات چاہیے تو ہمیں سنت رسول کی طرف آنا ہوگا۔ انہی چیزوں کے اندر نجات ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر نجات نہیں مل سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، شب برات کا جو تصور آج ہمارے یہاں ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، آپ تلاش کیجئے کہ اللہ کی کتاب میں ایسی چیز موجود ہے، ہاں، یا نبی کے فرمان میں موجود ہے۔ رات کو شب بیداری کرے، ہاں، قبرستان چلے جائے، گناہوں کو معافی کا دن کہے یا معافی کی رات کہے، ایسا کوئی نبی کے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو عمل کیا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ اگر آپ نبی کی بات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کثرت سے روزے رکھیے۔ ایک بات اور، لوگ جو ہے اس دن حلوہ بھی بنا کر کھا لیتے، میٹھی چیزیں۔ اب بات ان سے پوچھی جائے کہ میٹھی چیز کیوں بنا کر کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا دندان مبارک شہید کر دیا گیا تھا، اللہ کے نبی نے میٹھا کھایا تھا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کا دندان مبارک کب شہید کیا گیا تھا؟ غزوہ احد کے اندر شہید کیا گیا تھا۔ غزوہ احد کب ہوئی تھی؟ شوال کے مہینے میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ شوال کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے شوال کے بعد پورے مہینوں کو چھوڑ دیا، جتنے بھی مہینے آئے سیدھا آ کر اللہ کے نبی نے شعبان ہی میں حلوہ کھایا، وہ بھی 15 شعبان ہی کو کھایا۔ یہ کیسا طریقہ ہے میرے بھائیوں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ محبت کا ثبوت کہتے ہیں۔ یہ محبت کا ثبوت ہو سکتا ہے؟ محبت کا ثبوت وہ ہوگا، اللہ کے نبی کا دانت شہید کر دیا گیا تھا، آپ اپنے دانتوں کو شہید کر لیتے، اس کے بعد حلوہ کھا لیتے۔ یہ نبی کی محبت ہے بھائی، ایسا جائز نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے بھائی۔ نبی سے محبت کرنا ہے، نبی کی محبت کا دم بھرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو عمل کیا ہے، جیسے کیا ہے، جیسے بتایا ہے،
ویسے وہ عمل ہم کو کرنا ہے اگر ہم کو نجات حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس طریقے پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے، اور عبادت کے طریقے ہم کو بتا دیے گئے ہیں کہ عبادت کیسی کرنی ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، ساری چیزیں بتا دی گئی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس امت سے کچھ نہیں چھپایا ہے، جتنی نیکی کے کام تھے وہ سارے کام بتا دیے ہیں، اور جتنا بتایا ہے اس کے اوپر عمل کر لیں، وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ہمارے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ جتنا اللہ کے نبی نے عمل بتایا ہے وہ مِنْهُ جیسے بتایا ہے ویسے کر لیں گے، وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ زائد ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زائد چیزوں کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عبادت کا جب معاملہ آتا ہے تو جب زائد عبادتیں ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں کیا ہے؟ ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ ساری جو چیزیں ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہے، ان ساری چیزوں سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کچھ چیزیں تھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا بنا دے اور سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ ہمیں جنت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں ایمان پر اسلام پر اللہ جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔